बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना रेगुलर वीलॉग शुरू करने से पहले दो छोटी छोटी खबरें ले लें। एक खबर बड़ी अच्छी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा अली वज़ीर को ज़मानत पर रिहा कर दिया है। बड़ी अच्छी बात है। ये जो छोटी पार्टियां हैं या इलाकाई पार्टियां हैं, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर वो किसी दहशत गर्दी में या जुर्म में मुलविस नहीं है तो बड़ा अच्छा हुआ है, उनकी जो है वो ज़मानत हो गई है। इसके अलावा तारिक मतीन साहब ने खबर ब्रेक की है कि IGP रोड ये यहाँ पिंडी में है और अब इसका नाम जो है वो कर्नल शेर खान रोड है। यहाँ पे एक बड़ी मशहूर व मारूफ और बड़बोली किस्म की जो है वो सहाफ़ी पकड़ी गई हैं और उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुपियों का पूरा क्रेट था। यानी एक दो कुपी तो चलें, समझ में आती है। बहरहाल उनके पास जो है ना पैक क्रेट था। पुलिस ने पकड़ लिया। पहले वो गाड़ी की तलाशी नहीं दे रही थी, फिर जब पुलिस ने तलाशी ली तो वो क्रेट बरामद हुआ। लेकिन दिलचस्प स्टोरी इसके बाद है। वो स्टोरी ये कि पुलिस वालों ने अपने अफसर को बुला लिया क्योंकि तगड़ा माल था और जो मौसूफा थी वो बड़ी मशहूर व मारूफ हैं। तारिक मतीन साहब ने नाम नहीं बताया, नाम आ रहा है, लेकिन मैं आपकी विजडम पे छोड़ता हूँ कि आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं उनका काम या उनकी नौकरी जो है वो सिर्फ इमरान खान की और PTI की मुखालफत है। तो बहरहाल जी अफसर आया तो मौसूफा ने एक जिस तरह होता है पाकिस्तान में, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, तो उन्होंने फ़ोन मिलाया, फ़ोन पुलिस अफसर को दिया और फिर चिरागों में रोशनी न रही। पुलिस जो है वो कुछ भी न कर सकी। पुलिस ने खुद वो क्रेट वो मशरूब मगरिब का वो सेट करके उनको दिया गाड़ी में और वो वहाँ से रवाना हो गई। ये खबर बहरहाल बड़ी गर्म है। उसके बाद हम अपने वीलॉग पे आते हैं। आज जस्टिस बाबर सत्तार ऐसी तारीख रकम कर रहे हैं जो आने वाले जजों के लिए यकीन करें कि मिशल राह होगी। ये वो बाबर सत्तार हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है वो ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट को कि हमारे काम में मुदाखलत हो रही है। ये वो जस्टिस बाबर सत्तार हैं जिन्होंने ऑडियो और वीडियो जो है उस पे केस सुना और इदारों को सही जो है ना सुनाई। लेकिन फिर अमीनुद्दीन खान ने कहा कि ठीक है जी, आप ऑडियो भी रिकॉर्ड करें और वीडियो भी बनाएं, बस कभी कभी कोई अच्छा टोटा हो तो हमें भी भेज दिया करें। उन्होंने आज ISI को कटहरे में खड़ा किया है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद इमरान खान से आज अडयाला जेल में एक अनहोनी हुई है। इन इकदामात का क्या फ़ायदा होता है, रियासत को क्या फ़ायदा होता है, कानून को क्या फ़ायदा होता है, ये आगे चल के बात करेंगे। उसके बाद वज़ीर आला को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। ये छोटे सूबों की, अभी कल अख्तर जान मेंगल ने इस्तीफा दिया कि छोटे सूबों के साथ ये कुछ होता है और हो रहा है। बहरहाल एक वज़ीर आला को गिरफ्तार करने का जो है वो हुक्म हुआ है और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि 10 साल की सज़ा हुई है। यानी किसी बंदे पर और ख़ासकर किसी बेटी पर ऐसा वक्त आ सकता है, जी आया है, और इसका इंकशाफ किया है मेयर बानो कुरैशी ने कि मेरे वालिद को इतनी दफ़ा कहा गया कि अगर इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा तो आपकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ फांसी होगी। और शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि मेरे सेल के साथ ही वो फांसी घाट था, तो मुझे हर वक्त उसी का ख्याल आता। अब पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जो मेरी उम्र के लोग हैं वो जानते होंगे कि शाह महमूद कुरैशी का रिकॉर्ड किस तरह है। ये बात सच है कि उन्होंने पार्टीज तब्दील की हैं। पहले वो नून लीग में थे, वजीर खजाना भी रहे नून लीग के दौर में, उसके बाद वो पीपल्स पार्टी में थे, पीपल्स पार्टी के वजीर खारजा भी रहे, उसके बाद वो PTI में आए। लेकिन शाह महमूद कुरैशी की जो गुफ्तगू है, शाह महमूद कुरैशी का जो अंदाज है, शाह महमूद कुरैशी का जो तर्ज सियासत है, वो यकीन करें किसी भी जो है वो मुखालफत से, वो पीपल्स पार्टी में भी थे तो उनकी इज्जत थी, वो बालातर है। वो बड़े अजीब किस्म के, बड़े ठंडे किस्म के जो है वो सियासतदान हैं। उन्होंने शानदार वजारत खारजा जो है वो 3.5 साल में पाकिस्तान की बेहतरीन उन्होंने खारजा पॉलिसी चलाई। और ये भी आपको बताता चलूँ कि रेमंड डेविस ने जब
3 پاکستانیوں کو کچل دیا تھا اور پھر اس کو امریکہ بھیجا جا رہا تھا اور بھیجا گیا تو شاہ محمود قریشی نے اس کی مخالفت کی تھی اور اس کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا تھا اور پھر بعد میں انہوں نے پارٹی چینج کی. تو بہرحال ان کی بیٹی مہر بانو قریشی جو خود بڑی اچھی ماشاءاللہ ایک اچھا اضافہ ہیں, ان کو فارم 47 سے ہرایا گیا. وہ جیتی ہوئی تھی بڑے لمبے مارجن سے. یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو ان کے مقابلے میں جتوا دیا گیا. مہر بانو قریشی نے کہا کہ میرے والد نے ہمارے سامنے اتنی دفعہ پھانسی کا ذکر کیا کہ پھانسی کی سزا, پھانسی کی سزا. انہوں نے کہا کہ جب میں اپنے بھائی کی کمپین چلا رہی تھی وہ زین کی, تو وہاں پہ مجھے خبر ملی جو ہے نا وہ کہ آپ کے والد کو جو ہے وہ 10 سال کی قید با مشقت سنا دی گئی ہے. تو وہ مہر بانو قریشی کہتی ہیں کہ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ شکر الحمدللہ. میں نے کہا نا شروع میں کہ کبھی ایسا وقت کسی پہ آ سکتا ہے کہ بیٹی جو ہے نا وہ بوڑھے باپ کے لیے 10 سال کی سزا پہ کہے کہ شکر الحمدللہ, کیونکہ نظام ایسا بنا دیا گیا ہے, نظام چل ایسا رہا ہے, چلن یہ بنا دیا گیا ہے کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. آپ کسی کے وفادار ہیں تو کیوں وفادار ہیں, آپ کسی کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں تو کیوں کھڑے ہیں, آپ آزاد سوچ رکھتے ہیں تو کیوں رکھتے ہیں, آپ ہماری لائن پہ چلیں, آپ ہماری تعریفیں کریں, آپ ہمارے گن گائیں. بہرحال یہ واقعہ میں نے جب مہر بانو قریشی کے منہ سے سنا تو میں حیران رہ گیا, یقین کریں. اور میں نے کہا کہ اپنے معزز جو ہیں سامعین اور ناظرین ان کی خدمت میں پیش کروں گا کہ پاکستان وقت کے کس دوراہے پہ کھڑا ہے, پاکستان اپنی تاریخ کے کس موڑ سے گزر رہا ہے. یہ آپ کو بتانا تھا کہ ایک بیٹی بوڑھے باپ کی 10 سالہ قید پہ شکر ادا کر رہی ہے. اس کے بعد آج راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ جو ہے وہ جاری کر دیے گئے. اب مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ KPK میں وہ جو ہے آپ کو پتہ ہے زیادہ پھر پانی آیا ہوا ہے, سیلاب آیا ہوا ہے. وہاں پہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ دورے پہ گئے اور علی امین گنڈا پور جو ہے وہ وہاں پہ سلپ ہوئے. یہ پہلے رپورٹ ہو چکا تھا اس کیس سے. اور پھر پتہ ہے آپ کو علی امین گنڈا پور کا جو ڈیل ڈول ہے وہ بڑا ہے, اور جب آپ کا ڈیل ڈول بڑا ہو نا, جسم آپ کا بڑا ہو, تو آپ کا پیر سلپ کرے اور آپ کو موچ آئے تو وہ بڑی شدید آتی ہے. تو اسی طرح علی امین گنڈا پور کو موچ آ گئی اور کافی تکلیف دہ جو ہے وہ موچ تھی. آج انہوں نے میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا کہ وزیر اعلیٰ کے جو پیر میں ہے وہ موچ ہے اور وہ ہر دفعہ پیش ہوتے ہیں لیکن جو ہے وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ وہ پیش نہیں ہو سکتے. جج نے کیا کیا؟ جج نے جو ہے نا اس کو مسترد کر دیا, اس عذر کو, میڈیکل سرٹیفکیٹ کو, اور انہوں نے حکم جاری کیا کہ علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے. اب یعنی سمجھ نہیں آتی, یقین کریں اگر کوئی کیس ہوتا نا کہ کوئی خدا نخواستہ جو ہے نا وہ قتل کا یا کوئی 10 ارب کی ڈکیتی کا یا کوئی اس قسم کا, وہ پرانا آپ کو یاد ہوگا کہ ان سے شراب برآمد ہوئی اور ان سے اسلحہ برآمد ہوا. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا پہلے شروع میں کہ ایک موصوفہ, میں جانتا ہوں موصوفہ کو, آپ ہی جانتے ہیں, بہت اچھی طرح آپ لوگ جانتے ہیں, جن موصوفہ سے کریٹ, پورا کریٹ یعنی پکڑا گیا. پر اس نے کہا جی فون دیں, 1 منٹ میں وہ پولیس والوں نے میرا خیال ہے سلوٹ بھی کیا ہوگا جنرل رانی کی طرح. تو وہ جو ہے نا انہوں نے کریٹ خود رکھا سیٹ کر کے گاڑی میں اور موصوفہ گئی, کریٹ پکڑا گیا. یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے, پنڈی کی بات کر رہا ہوں. تو بہرحال جی وہاں پہ وہ علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ جج نے جاری کر دیے. یہ نظام چاہتا کیا ہے, یہ نظام کس طرح چلنا چاہتا ہے, یعنی اس کی سمجھ نہیں آتی کہ میڈیکل گراؤنڈ نہ بھی ہوتے. یعنی ایک بندہ ہوتا ہے نا, ضمانت کا کیا مطلب ہوتا ہے, یہ بندہ بھاگ جائے گا, یہ بندہ ملک چھوڑ جائے گا, یہ بندہ پیش نہیں ہوگا, یہ ضمانت ہوتی ہے کہ جی ہم ضمانت دیتے ہیں 50,000 کے مچل کے, لاکھ کے مچل کے, کہ بندہ جو ہے نا وہ جب آپ بلائیں گے وہ پیش ہوتا رہے گا, پیش ہوگا. اب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, 2/3 اس کی اکثریت ہے, تو اس نے کدھر جانا ہے؟ یعنی ایک جو ہے نا وہ پیشی پہ نہیں پیش ہو سکا تو اس نے کدھر جانا ہے؟
یعنی وہ جو ہے نا یہاں پہ لوگ، میرا چونکہ تعلق میاں والی سے، میں نے دیکھی ہیں کہ چہریاں اور عدالتیں ریڈر کو 200 روپیہ دے کے اگلے اپنی تاریخ کروا دیتے ہیں کہ جی 18 کر دیں، 200 روپیہ ریڈر کو دے کے. تو بہرحال جی یہاں پہ پھر جس طرح چل رہا ہے سمجھ نہیں آتی. کبھی کہتے ہیں برف پگھل گئی ہے، کبھی کہتے ہیں برف پگھل رہی ہے، کبھی کہتے ہیں برف جم رہی ہے، کبھی کہتے ہیں برف برس رہی ہے. تو سمجھ نہیں آ رہی ہمیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال علی امین گنڈاپور کے جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں ناقابل ضمانت کہ ان کو پیش کیا جائے. اس کے علاوہ علی جو کنڈی صاحب ہیں، وہ فیصل کنڈی جو گورنر ہیں KPK کے، انہوں نے کہا ہے جی کہ علی امین گنڈاپور اعتماد کا ووٹ لیں. انہوں نے جو ہے وہ اعتماد کھو دیا ایوان کا. تب یہاں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی سب سے مضبوط حکومت ہے پاکستان میں تو وہ علی امین گنڈاپور کی ہے. لیکن ظاہر ہے فیصل کریم کنڈی نے پالش مارنی ہے، اپنے نمبر ٹانگنے. اب گورنر تو بن گیا، پتہ نہیں اور کیا بننا چاہتا ہے. اس کے بعد آج اڈیالہ جیل میں، یعنی وہاں پہ صرف چھانٹی کر کے تین صحافیوں کو جو ہے وہ بھیجا گیا ہے، اور جتنے بھی بڑے چینل سے ان کے صحافیوں کو روک لیا گیا ہے. اور میں پہلے آپ کو رپورٹ کر چکا ہوں کہ جو پہلے صحافی جاتے تھے ان میں سے اکثر کو وہ ہٹوا دیا گیا، وہ تو بے روزگار کروا دیا گیا ہے. لیکن آج جو صحافی گئے، یعنی ان صحافیوں کو نکال کے جو رپورٹر گئے ان کو بھی روک لیا. میں نے پہلے عرض کی نا کہ یعنی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کم سے کم انٹریکشن کریں. عمران خان جو ہے نا وہ کم سے کم لوگوں کو ملیں، جسے وہ قید تنہائی کہتے ہیں، کم سے کم جو ہے نا وہ بولیں. تو ان صحافیوں کو بھی روک لیا گیا. یہ کس قسم کا اوپن ٹرائل ہے؟ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو اوپن ٹرائل قرار دے چکی ہے کہ ٹھیک ہے جیل میں ہو رہا ہے لیکن اوپن ٹرائل ہے. اس میں اگر کوئی لوگ شرکت کرنا چاہیں، کوئی صحافی شرکت کرنا چاہیں تو کریں. لوگ کہاں شرکت کرنے چاہیں وہ صحافیوں کو نہیں جو ہے نا وہ گھسنے دیتے. آج ایک اور واقعہ ہوا، وہ یہ کہ عمران خان کے وکلا کو جانے سے روک دیا گیا. جب وکلا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے نا وہ پہنچے تو وہاں پہ سردار اعجاز اسحاق نے کہا، انتہائی اہم انہوں نے ریمارک دیے کہ اگر وکلا کو روکا جاتا ہے نا تو پھر اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سردار اعجاز اسحاق صاحب نے کہا. وکلا کو باہر روک لیا گیا، صحافیوں کو باہر روک لیا گیا. اور یہ جو ہے نا وہ پھر کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے نا وہ کوئی سخت بات کہہ دیتے ہیں، سخت بات کر دیتے ہیں. یہ کون کر رہا ہے اور یہ کون کروا رہا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال کہ یہ کیوں کروا رہا ہے؟ یعنی وہ صحافی اندر چلے جاتے، وہ عمران خان سے سوال کرتے، عمران خان جواب دے دیتے، اللہ خیر صلاح. وکلا نعیم حیدر پنجوتا وغیرہ وہ اندر جاتے، وہ کوئی بات کرتے، کوئی مشورہ کرتے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا؟ کون سا آسمان ٹوٹ پڑتا؟ لیکن نہیں، وہ یہ جاری ہے جی، نہیں ملنے دیا گیا. آج جو سب سے مین سٹوری ہے وہ یہ کہ ایک 18 سال کا جو بچہ ہے جو ہے فیضان، وہ اسلام آباد سے غائب ہے اور 2 مہینے ہو گئے ہیں. آج آپ اس کے باپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر روتا دیکھتے تو آپ کا دل کام جاتا. بڑے لوگوں نے ان کو تسلی دی، لیکن جس تن لاگے وہ تن جانے. جن کا بیٹا 18 سال کا، اس لیے بندہ بیٹے پیدا کرتا ہے اور اس لیے ان کو پروان چڑھاتا ہے کہ ریاست دیکھیں کیا سلوک کر رہی ہے. وہ غائب ہے. آج ان کے والد اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ گئے اور آگے تھے بابر ستار صاحب. بابر ستار صاحب نے جو ہے وہ IG رندھاوا کو کہا کہ جی کدھر ہے بچہ؟ میں نے کہا جو تھا کہ پروڈیوس کریں. اب انہوں نے جو لطیفہ سنایا، انہوں نے یہ لطیفہ سنایا کہ ہمارے پاس جو سیف سٹی کے کیمرے ہیں نا، یہ دارالحکومت کی بات ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، دارالحکومت کی بات ہو رہی ہے، ایٹمی طاقت کا دارالحکومت، کہ ہمارے پاس جو سیف سٹی والے کیمرے ہیں نا ان کا جو ریکارڈ ہے وہ 1 مہینے کے لیے ہوتا ہے، بس پھر خود بخود ضائع ہو جاتا ہے. اندازہ کریں، IG کہہ رہا ہے یعنی کوئی ایٹم بم چرا کے لے گیا نا تو 1 مہینے کے اندر انہوں نے ڈھونڈ لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ 1 مہینے بعد ریکارڈ غائب ہو جائے گا. اور وہاں پہ IG نے کہا کہ ہم نے جی محمود نیازی سے پوچھا، ہم نے مالو مسلی سے پوچھا، ہم نے بیبو کمبھار سے پوچھا، ہم نے جو ہے نا فلاں سے. تو بابر ستار نے کہا، جسٹس بابر ستار نے، کہ ISI سے پوچھا ہے.
یعنی یہ جن پہ جو ہے نا وہ بات جاتی ہے ڈائریکٹ، انہوں نے کہا جی نہیں ہم نے محکمہ دفاع سے جو ہے نا وہ بات کی ہے، تو جسٹس بابر ستار نے کہا کہ یہ جو ISI ہے یہ تو ڈائریکٹ وزیر اعظم کے ماتحت ہے۔ کاش جسٹس بابر ستار صاحب ایسا ہوتا کہ ISI وزیر اعظم کے ماتحت ہوتی، کیونکہ وزیر اعظم کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، وہ ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، اور واقعی DGISI صدر وزیر اعظم کے ماتحت ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ تو DGISI وہ اسی وزیر اعظم کو بھگانے کے چکر میں ہوتا ہے، اسی وزیر اعظم کو نکال جس کے ماتحت ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 2018 میں عمران خان کی حکومت بنی بقول خواجہ آصف، 2019 میں ذرا یعنی کوئی تو بندہ یعنی وہ مہندی اترنے دیتا ہے دلہن کی کہ جی ابھی اس کی شادی ہوئی ہے، تو 2019 میں جنرل باجوہ کے سسر کے گھر خواجہ آصف سے یعنی خواجہ آصف کہہ رہا ہے ہماری ملاقات ہوئی DGISI فیض حمید سے، اور فیض حمید نے کہا کہ ہم عمران خان سے فیڈ اپ ہو گئے ہیں، ہم عمران خان سے اکتا گئے ہیں۔ ایک سرکاری ملازم جو وزیر اعظم کے براہ راست ماتحت ہے وہ اپنے باس سے اکتا گیا ہے۔ کبھی اپنے دفتروں میں جائیں نا اور دوستوں کو کہیں کہ آپ اپنے باس سے اکتا گئے ہیں، تو پھر آپ دیکھ لیں گے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے باس سے اکتا گئے ہیں۔ سرکاری ملازم، یہ خواجہ آصف کا بیان ریکارڈ پہ ہے، واقعی ماتحت ہے وزیر اعظم۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم مودی دیکھ نا وزیر اعظم ہے، 70 کروڑ ووٹ ڈالا گیا ہے انڈیا کے الیکشن میں، جسٹن ٹروڈو وزیر اعظم ہے، ڈیفینیٹلی وزیر اعظم ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور جو بائیڈن ہے وہ صدر ہے، لوگوں نے بنایا ہے بھائی، تو لوگوں کے سامنے سرکاری ملازمتوں کی کیا اوقات ہے؟ ٹھیک ہے سرکاری ملازم ہے چاہے جون سا بھی گریڈ ہے۔ تو یہاں پہ جسٹس بابر ستار کہہ رہے ہیں کہ ISI تو براہ راست وزیر اعظم کے ماتحت ہوتی ہے، اور سب کچھ بڑے مزے سے ہو رہا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ نوٹس لیا، آپ کو کہا کہ مہربانی کریں سیکٹر کمانڈر سے بات کریں، سیکٹر کمانڈر کو بلوائیں، جس طرح پہلے ہو رہا تھا بالکل اسی طرح ہو رہا ہے، اور وزیر اعظم سے بات کریں کہ what is going on۔ تو جسٹس بابر ستار نے کہا کہ سوموار والے دن فیضان کو پروڈیوس کر کے وہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، 18 سال کا لڑکا ہے۔ تو IG صاحب نے کہا، ابھی بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے کہا کہ سر ایسا کریں آپ سوموار نہ رکھیں، آپ منگل رکھ دیں۔ تو بابر ستار صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، سوموار اور منگل میں کیا فرق ہے، آپ سوموار کو پیش نہ کریں، آپ جو ہے نا وہ منگل کو پیش کر دیں، لیکن منگل کو پیش کریں۔ اگر آپ نے فیضان کو منگل کو پروڈیوس نہ کیا تو پھر میں اس سے آگے جاؤں گا۔ یہ یعنی جو جسٹس بابر ستار کا کنڈکٹ ہے، یقین کریں یہ تاریخ میں جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا۔ وہ اپنی طرف جو کچھ ان سے بن پڑتا ہے، اب ان کے پاس نہ بندوق ہے، نہ ان کے پاس ٹینک ہے، نہ کوئی عدالت کی اپنی پولیس ہوتی ہے، نہ کوئی عدالت کی اپنی ملٹری ہوتی ہے، نہ کوئی عدالت کی اپنے رینجرز ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا آرڈر دے، وہ انہوں نے آرڈر ہی دینا ہے۔ آگے جس طرح کی انتظامیہ ہے، جس طرح وہ آپ نے دیکھا کہ عدالت جلسے کی اجازت دیتی ہے اور IG اور چیف کمشنر وہ مسترد کر دیتے ہیں، اب عدالت کیا کرے؟ یعنی مہذب ملک میں اگر ایسا ہو تو سارے جو ہے نا، ہو سکتا ہے وزیر اعظم استعفیٰ دے دے کہ عدالت نے حکم دیا اور یہ عملی نہیں کر رہے، لیکن یہ آپ کو پتہ ہے یہ جادو نگری ہے، یہ اندھیر نگری ہے، یہاں تاجہ حوالدار ہے۔ تو بہرحال جی آپ دیکھتے ہیں منگل تک کا ٹائم دیا ہے جسٹس بابر ستار نے کہ فیضان کو پروڈیوس کیا جائے۔ اس کے جو والد تھے ان کی حالت بڑی ماڑی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کہاں گیا، 2 مہینے ہو گئے ہیں میں دھکے کھاتا پھر رہا ہوں۔ بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ منگل بھی آ جائے گا، 3-4 دن ہے کہ منگل کو کیا ہوتا ہے۔ بہرحال خبریں اور بھی ہیں، لیکن انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم آپ لوگوں کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔